खुदावन आपके साथ हो। आज 26 अगस्त सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त तसलुकियों के नाम, उसका पहला बाब, उसकी पहली से 5वीं और फिर 8वीं आयत मुबारका से लेकर 10वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 149 उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 6ठी और फिर 9वीं आयत मुबारका। आज की अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 23 बाब, उसकी 13वीं आयत मुबारका से लेकर 22वीं आयत मुबारका तक। अगर हम सरसरी तौर पर अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती का बाब 23 जो है उस पर नज़र डालें तो दरअसल ये जो बाब है, ये इसकी जो पहली आयत मुबारका से लेकर 36वीं आयत मुबारका तक खुदावंद यीशु मसीह जो है वो फ़कीयों फरीसियों पर तनकीद कर रहे हैं और उनके तनकीद करने की 4 वजूहात हैं। पहली वजह यहाँ पर बयान की गई है, वो है उनका रहन सहन। यानी रहन सहन किस लिए? क्योंकि वो ऑनर से मतलब ये दिखावा, यानी देखने के लिए, यानी लोगों से इज़्ज़त पाने के लिए काम कर रहे हैं। फिर दूसरा, उनमें रियाकारी है। और तीसरा जो है वो अपने फ़ायदे का सोचते हैं। अगर हम तीसरे को जो अपने फ़ायदे का जो है उसको थोड़ा सा उसको 4 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं। क्योंकि पहली चीज़, वो चीज़ों को देखते हैं कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। नंबर 2, वो चीज़ें सिखाते हैं कि उनसे क्या फ़ायदा होगा। नंबर 3, वो अपना फ़ायदा देखते हैं कि मुझे इसमें क्या मिलेगा। और चौथा, वो अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं कि इससे मुझे क्या मिलेगा। तो इस सारे बाब को ज़हन में रखते हुए जो आज की अंजील मुक़द्दस है वो मुक़द्दस मत्ती, उसका 23वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक है। तो अंजील मुक़द्दस में यूँ मरकूम है कि 13वीं आयत जो है वो है कि तुम आसमान की बादशाही लोगों के लिए बंद करते हो। अगर ये मैंने जैसे कल आपके साथ शेयर कर रहा था कि यानी ठंडे मसीह यानी कोल्ड क्रिश्चियंस, ये जो है ये हमारी मसीहत में बहुत तेज़ी से परवान चढ़ रहा है। और इसमें हमारे काबिल एहतराम ख़ुद साख्ता पास्टर हजरात, बिशप साहिबान और इसके अलावा यानी काहिन हजरात, और हम सब का तकरीबन एक जैसा किरदार है और हम मसीहों का भी एक किरदार है। क्योंकि हम कोल्ड क्रिश्चियन इसलिए बनते जा रहे हैं क्योंकि हम ये कहते हैं कि मैंने दायकी दे दी है, मैंने चंदा दे दिया है, मैंने 4 मोमबत्तियाँ जला दी है, मैंने अगरबत्ती जला दी है, या मैंने जाके वो कर दिया है, मैंने वो कर दिया है, तो बस मेरा काम ख़त्म हो गया है, मैं एतवार की इबादत में शामिल हो गया हूँ, मैंने पास्टर को चंदा दे दिया है, तो यानी मेरी जो ज़िम्मेदारी है वो ख़त्म हो गई है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। खुदा जो है वो हमसे चाहता है कि अगर 13वीं आयत को देखें कि तुम आसमान की बादशाही लोगों के लिए बंद करते हो। आज हमारे ख़ुद साख्ता पास्टर हजरात क्या सिखाते हैं कि जी आप कन्वेंशन पे आएँ। कन्फेशन, अजीमुल शान कन्वेंशन हो रही है, अजीमुल शान कन्वेंशन में आपको शिफा मिलेगी। क्या जो मेरा खुदा है वो मेरे घर पे नहीं रहता? क्या वो कन्वेंशन में ही आके मुझे मिलता है? फिर इसके अलावा आजकल हमारे यहाँ यानी माजरत के साथ एक मजहबी ड्रामा शुरू हुआ है ये टीवी चैनलों का, कि ये हम पर क्या होता है। यानी मैंने एक दिन सुन रहा था, टीवी गवाही सुन रहा था, तो वो खातून जो है, हमारे सादा लोग खातून हैं, सादा लोग, बहुत सादा लोग हमारे लोग हैं, बड़े ईमान में मजबूत हैं। वो गवाही क्या दे रहे मुझे, यानी वो टीवी पे गवाही दे रहे थे, जो मैं सुन रहा था वो ये था कि जी मुझे कोई बीमारी थी तो मैंने वो चैनल लगाया, तो चैनल मैंने पर्ची लिख के टीवी के नीचे रखी तो मुझे शिफा मिल गई। क्या ये खुदा की बादशाही बंद करने के लिए नहीं है?
کہ یعنی ٹی وی دیکھنے سے، یعنی وہ جو ٹی وی پہ مجھے نظر آ رہا ہے اس سے مجھے شفا مل گئی ہے، کیا خدا کا زندہ کلام جو ہمارے گھر پر ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اس کی کوئی طاقت نہیں رہی؟ وہ خود ساختہ پاسٹر حضرات جو یعنی اپنا کام کے لیے کلام کرتے ہیں، خدا ان کے بارے میں، کیا یہ ہمارے علاقے کے بارے میں نہیں ہے، ہمارے ملک کے بارے میں نہیں ہے، ہمارے آج کے چرچ کے بارے میں نہیں ہے کہ ہم صرف خدا کی بادشاہی انہی کے لیے کھولتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، جن کے پاس چندہ ہے، جو ہمیں کچھ دے سکتے ہیں یا جن سے ہمیں فائدہ ملتا ہے؟ کیونکہ مذہبی رہنما جو ہے ان کا فرض ہے کہ ہر انکلوڈنگ می آلسو، کہ فرض ہمارا یہ ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کی طرف لوگوں کو لے کے جائیں۔ تو اس لیے یسوع مسیح کے آنے کا جو اور باپ کا خداوند یسوع مسیح کو بھیجنے کا ایک مقصد، یعنی بہت سارے مقصدوں میں سے ایک جو مقصد ہے، یعنی اس کو اولین ترجیح کہہ سکتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی کے دروازوں کو کھولنا، جس کے لیے آپ میرے ساتھ کلام کو کھولیں۔ کیوں بھیجا خداوند آسمانی باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو؟ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، 16ویں اور 17ویں آیت دونوں پڑھ لیں۔ 3 باب یوحنا کی انجیل، کلام کو کھولیں، کیونکہ کلام جو ہے وہ اس سے ہماری نجات ہے، ٹی وی سے ہماری نجات نہیں ہے، کوئی چینل سے ہماری نجات نہیں ہے، خدا کے کلام سے ہماری نجات ہے۔ 3 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت کو دیکھیں، جہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ خدا کے بیٹے پر ایمان لانا جو ہے وہ ہماری نجات ہے، ٹی وی چینل پر نہیں، خدا کے بیٹے پر، یہ ضروری ہے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، ہلاک بھی نہیں ہوگا اور ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ اس لیے خدا آیا ہے، خدا یسوع مسیح آیا ہے کہ وہ دروازے کھولے، آسمان کی بادشاہی کے دروازے کھولے۔ اس لیے نہیں کہ میں کسی چرچ میں جا کے، کسی زیارت گاہ پہ جا کے 2 دیگیں دے دی ہیں یا میں نے کوئی ہدیہ دے دیا تو بس میری نجات ہو گئی ہے۔ نہیں، خدا ہم سے اس سے زیادہ چاہتا ہے، اور زیادہ اس لیے چاہتا ہے کیونکہ وہ ہم پر یقین کرتا ہے، کیونکہ آپ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں کیونکہ خدا آپ پر یقین کرتا ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ یہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ پھر ایک اور حوالہ پڑھیں، یوحنا کی انجیل، اسی انجیل میں سے اس کا 10 باب اور اس کی 10ویں آیت میں خدا کس لیے یعنی خدا ہمارا آسمانی باپ جو اس نے کس لیے ہمارا نجات دہندہ یسوع مسیح کو بھیجا ہے؟ آئے میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 10ویں آیت پڑھیں، جہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور قتل کرنے اور ہلاک کرنے کو۔ کیا یہ ہمارے آج کے مذہبی رہنماؤں کے لیے نہیں ہے؟ وہ یعنی اپنے فائدے کے لیے نہیں آتے کہ جی آج کنونشن ہے، آج یہ ہم اپنی کلیسیا جو ہے اس کا سنگ بنیاد رکھنے لگیں، آج ہم اپنا چرچ بنانے لگیں، آج ہم اس جگہ جانے لگیں، آج ہم یہ کرنے لگیں۔ کیا اس لیے نہیں آتے؟ پھر خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں، بلکہ کثرت سے پائیں۔ کلام جو ہے، کلام زندگی دے سکتا ہے۔ خدا کا زندہ کلام جو ہے وہ ہماری روح میں جب اترتا ہے تو ہم زندگی پاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور حوالہ پڑھتے جائیں تاکہ خدا جو ہے وہ ہمارا صبر کر رہا ہے، آئے خدا جو ہمارا صبر کر رہا ہے ہم اس کی طرف جائیں، اس کی طرف مڑیں، اس کی طرف اپنا دھیان لگائیں، نہ کہ ان چیزوں کی طرف دھیان لگائیں جو ہمیں خدا سے دور لے کے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، دوسرا پطرس اس کا 3 باب، دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ خدا صبر کر رہا ہے، کس لیے؟ ہمارے انتظار میں۔ کس لیے؟ یہاں پر 9ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے، خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا۔ خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے کے جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں آسمان پر جاتا ہوں، تمہارے لیے مکان تیار کرتا ہوں۔ ہمارے لیے مکان تیار کر رہا ہے۔ جب خدا ہمارے لیے مکان تیار کر رہا ہے، ہمارا نجات دہندہ ہمارے لیے مکان تیار کر رہا ہے، ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔ کل کی جو تلاوت تھی کہ جاں فشانی کرو
اور جان فشانی کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں 7 رحم کے کام پہلے سے بتا دیے ہیں. 7 رحم کے کام. بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا, ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے پہنائے, جب پردیسی تھا تم نے میری تماداری کی. خدا نے ہمیں پہلے تو جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ تمہارے لیے صبر کرتا ہے. خداوند ہمارے لیے صبر کرتا ہے, اس لیے نہیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو. خداوند کبھی نہیں چاہتا کہ ہم ہلاک ہو. یہ کوئی پاسٹر, کوئی بشپ صاحب ہمارے قابل احترام جو ہیں وہ یہ کہیں, اگر آپ کے گھر پہ آ کے کہیں کہ اگر آپ دا یقین نہیں دیتے, اگر آپ چندہ نہیں دیتے, اگر آپ چرچ نہیں آتے, اگر آپ یہ نہیں کرتے, اگر آپ وہ نہیں کرتے, تو آپ پہ خدا جو ہے وہ اذیت بھیجے گا, بیماری بھیجے گا, آپ کے خاندان کو تباہ برباد کر دے گا. یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ خدا جو ہے وہ تو ہلاک ہمیں کرنا ہی نہیں چاہتا. خدا کبھی نہیں چاہتا کہ وہ ہمیں ہلاک کرے, بلکہ آگے کیا لکھا ہے 9ویں آیت میں, مگر یہ کہ سب توبہ کرے. خدا چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں. پھر ہم 14ویں آیت پہ جاتے ہیں. 14ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مذہبی رہنماؤں کے بارے میں, انکلوڈنگ می, یعنی خدا ہمیں آج سکھانا چاہتا ہے, آپ کے ذریعے, کلام کے ذریعے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ تم بیواؤں کو گھر کو نکلتے ہو. خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ بیوہ جو ہے اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ آسمانی باپ. پھر دکھاوے کے لیے نمازیں کرتے ہو, بڑی بڑی کنونشنیں کرتے ہو, بڑے بڑے مجمع لگاتے ہو, بڑے بڑے جھنڈے گاڑتے ہو, اور بڑے بڑے دکھاوے کے کام کرتے ہو, ٹی وی پہ دکھاتے ہو, آج ہم نے یہ کر دیا, آج ہم نے وہ کر دیا, اتنے لوگوں نے شفا پائی. کیا ہمارا یسوع جو ہے وہ دکھاوے کے کام چاہتا ہے؟ کیا ہمارا یسوع جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم جائیں اور اپنا آپ دکھائیں؟ ہم وہ اپنا آپ دکھائیں کہ جی میں اس منسٹر کے ساتھ کھڑا ہوں تو یہ منسٹر جو ہے ہماری کنونشن میں آ گیا ہے, وہ منسٹر نے آ کے یہ کر دیا. کیا خدا یہ چاہتا ہے؟ کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے چرچ میں یہ سیاستدان آ گیا ہے, اس سیاستدان نے آ کے خدا کے التار کو استعمال کرتے ہوئے, کلام کے التار کو استعمال کرتے ہوئے اپنا سیاسی مقصد بیان کیا ہے؟ کیا خدا یہ چاہتا ہے؟ بالکل نہیں. خدا چاہتا ہے کہ دکھاوے کی نمازیں نہیں ہونی چاہیے, اور خدا کا کلام اس کے بارے میں بڑا واضح ہے. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کیا بتایا ہوا ہے؟ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے دعا کے عمل کو دیکھنا چاہیں تو میرے ساتھ کلام کو کھولیں, مقدس متی کی انجیل اس کا 5 باب. خداوند کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ؟ خداوند کہتے ہیں مقدس متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 6 آیت, لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر, اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. خداوند کبھی نہیں چاہتا کہ ہم دعا نہ کریں, ہم چرچ نہ جائیں, ہم زیارت گاہ پہ نہ جائیں, ہم یہ نہیں. دکھاوا کے کام اور ہیں, دعا کے کام اور ہیں, کیونکہ دکھاوا جو ہے وہ تو صاف نظر آ جائے گا. ہم ہاتھ اٹھا کے ایسے دعا کریں گے جیسے پتہ نہیں آسمان جو ہے وہ نیچے آنے لگا. بالکل نہیں, خدا دکھاوے کے کام نہیں چاہتا. پھر خداوند کیا کہہ رہے ہیں 15ویں آیت میں, کیونکہ آج 22ویں آیت تک ہے تو ہم 22ویں آیت تک دیکھیں گے, کل ہمارے پاس اور ہے, پھر بدھ کو اور ہوں گے. تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ تم تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو. آج ہمارے مذہبی رہنما آئے دن دورے پہ ہوتے ہیں. آج اسلام آباد میں کنونشن ہے, تو آج سرگودا میں کنونشن ہے, آج بشپ صاحب دورے پہ یہاں نکلے ہوئے ہیں, آج بشپ صاحب دورے پہ وہاں گئے ہوئے ہیں, آج یہاں چلے گئے. کیا خدا اپنے لوگوں میں نہیں بستا؟ کیا خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم جا کر, جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا؟ کیا خدا آج یہ نہیں پوچھتا کہ جب میں بیمار تھا تم نے میری تماداری کی, جب میں پردیسی تھا تم میرے پاس آئے, جب میں جیل خانے میں تھا تم نے آ کے میری تماداری کی؟ پھر 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت کو ایک ہی دفعہ پڑھ لیتے ہیں. وہاں پر ہم قسم کی بات کرتے ہیں کہ جی قسم, جی میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جی میں دا یکی دینی ہے. بھائی دا یکی آپ دینا چاہتے ہیں, یہ خدا نے آپ کو توفیق دی ہے, بالکل دیں, یہ بہت اچھی بات ہے. مگر اپنے ارد گرد بھی دیکھیں, کیا دا یکی سے زیادہ آپ کی بہن کو ضرورت نہیں ہے, آپ کے بھائی کو ضرورت نہیں ہے, آپ کے رشتہ داروں میں وہ بچے جو اسکول نہیں جاتے کیا ان کو ضرورت نہیں ہے, کیا وہ بیوہ جو آپ کے پڑوس میں رہتی ہے یا آپ کے علاقے میں رہتی ہے کیا اس کو ضرورت نہیں ہے؟
یہ نہ کہیں کہ جی میں نے اپنے پاسٹر، کیونکہ پاسٹر حضرات جو ہیں خود ساختہ پاسٹر حضرات قابل احترام، عزت، ہمارے لیے عزت کا مقام ہے وہ، یا ہمارے مخصوص کاہن یا دوسرے مذہبی رہنما، وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ جی آپ یہ اپنی دا یکی ان کو دے دو، کیونکہ وہ تو یہی کہتے ہیں۔ اس کے لیے میرا بالکل میرا آڈیو مضمون ہے دا یکی پر، کہ ہماری دا یکی کا اصل حقدار کون ہے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میسج کریں، میں آپ کو وہ بھیج دوں گا۔ تو اس لیے ہماری دا یکی جو ہے اس کا جو حقدار ہے وہ صرف 3 لوگ ہیں، صرف 3 لوگ ہیں۔ کون؟ بیوہ، یتیم اور پردیسی۔ اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اس کو 7 اور کاموں میں بدل دیا ہے۔ 3 جو تھے وہ شریعت کے تحت تھے، اور 7 خداوند یسوع مسیح نے تعلیمات کو بھوکے کو، ننگے کو، پردیسی کو، بیمار کو، بیوہ کو، اور جو جیل میں ہے اس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اس کو اور ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ تو لہٰذا آج کی جو انجیل مقدس ہے وہ افسوس کرتی ہے۔ افسوس کس لیے؟ خداوند یسوع مسیح فقی اور فریسیوں پر، اور ہمارے اندر ایک فقی اور فریسی ہے ہر شخص میں۔ کس طرح کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دکھاوے کے کام کرتے ہیں۔ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ٹرو ہوں۔ آپ اور میں جو ہیں، خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم خدا کے سامنے بالکل صاف ہونے چاہیے، اور لہٰذا دورے پہ زور نہ دیں کہ جی پھر، یا 23ویں آیت کو میں اس کو ختم کرنا چاہوں گا آج کے اس پیغام کو۔ 23ویں آیت پہ دا یکی کے لیے آپ کے گھر میں، کہیں بھی چرچ میں، کلیسیا میں پاسٹر حضرات آتے ہیں تو پہلی چیز وہ کہتے ہیں دا یکی دو، دا یکی پہ زور دیتے ہیں کہ جی یہ خدا کو نذرانہ ہے، یہ خدا کو نذرانہ، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کی دا یکی کا حقدار جو ہے وہ آپ کا پاسٹر ہے، یا آپ کا بشپ ہے، یا آپ کا کاہن ہے، یا آپ کی کلیسیا ہے۔ بالکل غلط ہے، کیونکہ ہماری دا یکی کا حقدار جو ہے، ہمارے خیرات کا جو حقدار جو ہے وہ تو بیوہ ہے، یتیم ہے، پردیسی ہے، اور جو خداوند یسوع مسیح نے بتایا وہ ہے۔ خیرات کے بارے میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ آپ مقدس متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 3 آیت کو پڑھیں۔ 3 آیت میں کیا مرقوم ہے؟ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دائنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ اور 4 آیت کو، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا بدلہ دے گا، پاسٹر بدلہ نہیں دے گا، کاہن بدلہ نہیں دے گا، بشپ صاحبان بدلہ نہیں دیں گے، خدا جو ہے وہ بدلہ دے گا۔ تو لہٰذا افسوس اس چیز کے لیے ہے، مذہبی رہنماؤں کے لیے، کہ آج یہ ساری جو چیزیں ہم خداوند یسوع مسیح نے 2000 سال پہلے کہی تھی وہ آج ہمیں اپنے علاقوں میں، اپنے ملک میں، اپنی کلیسیا میں نظر آتی ہیں۔ مگر شریعت کا کیا کام تھا؟ شریعت کا کیا کام تھا؟ انصاف، رحم اور ایمان۔ آئیں، خدا نے جو ہمیں نعمت دی ہے انصاف کرنے کی، آئیں خدا نے ہمیں رحم کرنے کی جو نعمت دی ہے، ایمان کی جو نعمت دی ہے، اور آپ کرتے ہیں، آپ رحم بھی کرتے ہیں، آپ انصاف بھی کرتے ہیں، خدا نے آپ کو ایمان کی قوت سے مالا مال بھی کیا۔ اس میں قائم رہیں، اس میں قائم رہتے ہوئے خداوند کی باتوں کو اپنے اندر اتاریں۔ کلام، زندہ کلام کو جتنا آپ پڑھیں گے، زندہ کلام کے ساتھ جتنا وقت گزاریں گے، آپ اتنے خدا کی برکتوں سے مالا مال ہوں گے۔ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور جب کلام کے مطابق زندگی کو گزاریں تو کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے جو مذہبی رہنماؤں ان کی عزت نہ کرو، بلکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ 23ویں باب کی شروع میں پڑھیں، اس کی 2 آیت میں، تو کیا وہاں پر لکھا ہوا ہے؟ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تم سے کہیں وہ سب عمل میں لاؤ اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں۔ تو ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ وہ جو کہتے ہیں ہمیں ان کے مطابق، ان کے شریعت کے مطابق، اگر وہ ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور ماننا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کلام کی رہنمائی میں چلتے ہوئے، کلام کو پڑھتے ہوئے، کلام کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، کلام کے مطابق رہتے ہوئے، ہمیں تمام ان چیزوں کے لیے
خداون کے حضور جانا چاہیے جو خداون ہم سے چاہتا ہے۔ آئیں خدا سے دعا کریں ان تمام اپنے بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے بھی کہا ہے۔ خاص طور پر ہم دعا کرتے ہیں اپنی بیٹی ایمن کے لیے جنہیں بخار ہے، الٹیاں نہیں رک رہی، کہ پیارا خداون ان کی والدہ جو ہے، ہماری بہن جو ہے، انہوں نے درخواست کی ہے دعا کرنے کے لیے، ان کی والدہ کے ایمان کی بدولت اور زندہ کلام کی قوت سے یسوع ہمارا جو یہاں پر موجود ہے، جو اب شفا کا منبع ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوؤں گا اور شفا بخشوں گا، وہ ہماری بیٹی کو چھوئے اور شفا بخشے۔ اس کے علاوہ ہم دعا کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے جو بلوچستان سے ہے، کہ پیارا خداون ان کے گردوں کو تندرستی دے، ان کی شوگر کو کنٹرول کرے۔ ہماری بہن پشاور میں ہے، پیارا خداون ان کے ساتھ ہو، جس مشکل پریشانی سے گزر رہی ہیں، خدا ان کے ساتھ کھڑا رہے۔ ہم دعا کرتے ہیں ہمارے دوست ہیں بہت ہی پیارے سعودی عرب سے اور یونان سے، فن لینڈ سے، جو ہمیں دعا کے لیے عموماً کہتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے بہن بھائی ہیں جو ہمیں کراچی سے کہتے ہیں، ہمارا بہت ہی پیارا شہر ہے کراچی، وہاں سے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ پیارا خداون ان کو بڑی برکت دے۔ اس کے علاوہ آپ جتنے بھی خدا کا کلام سنتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق اپنے گھر کو سنوارنا چاہتے ہیں، پیارا خداون آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔